ہم اپنی بات کو جاری رکھیں گے. آپ میں سے کسی کو پتہ ہے کہ مسیحی خاندان کے بارے میں جو پہلی بات سکھائی گئی ہے وہ کیا ہے؟ جس کو یاد ہو ہاتھ دکھائے. پہلی چیز کیا سیکھی تھی؟ میں کہ ہاتھ بگاؤ تو تھوڑا منہ ہی بگاتے ہیں. پہلی چیز تو جو تھی وہ تھی کہ خاندان کی تخلیق کے بارے میں آپ نے سنا. خاندان خدا بناتا ہے، شوہر، بیوی، بچے. اور جب یہ اس کی تخلیق ہے تو پھر اپنی تخلیق پر بڑی گہری نظر بھی رکھتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا بن رہا ہے، کیا چل رہا ہے. دوسری چیز جو ہم نے سیکھی وہ تھی مسیحی خاندان، روحانی خاندان، اس کی تعریف کیا ہے. یاد ہے کسی کو؟ ہاں، یہ بہن بیٹھی ہے مسز اینڈریو. شوہر اور بیوی مل کر ایک دل بدل و جان خداوند کے حضور اس کی مرضی کے مطابق. تالیاں. چلو وہی تھا. نمبر 3 کافی لمبا تھا لیکن وہ تھا کہ اسپرچول فیملی، کرسچن فیملی، اس کی اہمیت کتنی بڑی ہے. اس میں 11 چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی اور لاسٹ یہ تھی کہ خاندان زمین پر بہشت کی کھلی ہوئی کھڑکی ہے جس میں سے آسمان کی زندگی، پیراڈائز کی زندگی کو دیکھا جا سکتا ہے. تو یہ معیار ہے. ہم آگے جو چوتھا خیال ہے وہ یہ ہے مسیحی خاندان کے لیے 3 ضروری نکات. والٹر ٹیوبش بڑا اچھا رائٹر ہے فیملی لائف کے اوپر. اس نے 3 نکتے خاص بتائے ہیں جو ہمارے جاننے کے لیے ہیں. پیدائش کی کتاب میں ابھی آپ نے تلاوت سنی، پادری صاحب نے کہا تھا جو پڑھی تھی. مسیحی خاندان کی تشکیل جو ہے اس میں 3 باتیں، 3 نکتے، 3 سٹیپس بہت ضروری ہے جاننا. نمبر 1 چھوڑنا، نمبر 2 ملنا، نمبر 3 ایک جسم ہونا. یہ بہت ضروری ہے. اگر یہ 3 سٹیپس سسٹمیٹک نہ ہو، ٹیک پلیس نہ کریں، صحیح فنکشن میں نہ ہو، تو پھر جو روحانی فیملی ہے، کرسچن فیملی ہے، اس کی شکل و صورت صحیح نہیں رہتی. نمبر 1 چھوڑنا، لیونگ. یہ کیا ہے؟ لکھا ہے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے. جب آپ کلام سن رہے ہیں تو آپ اپنے اوپر اپلائی بھی کریں کہ جو کچھ خدا کہہ رہا ہے بائبل میں سے اپنے خادم کی وسیلے، کیا میں اس کے نیچے ہوں، اس کلام کے مطابق ہوں؟ اور اگر پاک کسی جگہ انگلی رکھے کہ نو، تو پھر confess your sin and receive the forgiveness in Jesus' name through the blood of Christ. Be cleansed, be free. چھوڑنا جو ہے مسیح فیملی میں، یہ خاندان کی ابتدا کا قانونی، عوامی اور خارجی پہلو ہے. چھوڑنا خاندان کی ابتدا کا قانونی، عوامی اور خارجی پہلو ہے. اس لیے مرد اور عورت کو اپنے والدین کو چھوڑنا ہے تاکہ مل سکے آپس میں. یہ
डेफिनेट चीज है, ये बिब्लिकल फाउंडेशन, ये खुदा का कमांड है। खुदा ने कहा मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा। हमारे एशिया में औरत माँ बाप को छोड़ती है, उल्टा चक्कर चला हुआ है, बाइबल के बिल्कुल उल्ट। और मर्द जो है उसकी फैमिली में औरत चली जाती है, वो एक शौहर की बजाय वहाँ 20 मर्द है जो शौहर की तरह उसको ट्रीट कर रहे होते हैं, है यो है करो कर इधर जाओ कर। तो बेचारी साला साली समझती कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज हैपनिंग हियर। लीविंग अगर ये बाइबल के मुताबिक होगा तो फिर फैमिली के अंदर बरकत होगी, खुदा का हाथ होगा, क्योंकि खुदा ने कहा कि मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा। नंबर 2, मिलना, क्लीविंग। मिलना खानदान की बनावट में शख्सी और अंदरूनी पहलू है। मिलने के लिए इब्रानी लफ्ज का मतलब जो यहां इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि पुराना अहदनामा तो हिब्रू में ही हमें मिला, इब्रानी लफ्ज का मतलब है 2 कागजों को गूंद से जोड़ना, या 2 पीसेस लोहे के हैं उनको वेल्ड कर देना। इससे मुराद खुली गहरी रफाकत और शराकत रखना है, यह मिलना। अगर शौहर और बीवी इस तरह उनका मिलना है तो फिर बाइबल के मुताबिक फैमिली सही चल रही है और उसका मयार सही। और कागज के 2 तो गोंद से जोड़ दें तो किसको आप फाड़ेंगे? आप चाहे कि एक को फाड़े। ये इतनी गहरी शराकत खुदा मांगता है मियां बीवी के अंदर कि दोनों में से किसी को किसी तरह को जुदा ना कर सके, नुकसान ना पहुंचा सके, ना वो खुद ऐसा कर सके। जैसे लोहे के 2 टुकड़े वेल्ड हो जाते हैं आग से, और वो एक है, वो एक थोड़े अरसे के लिए नहीं है, हर वक्त, हर दिन, हर हफ्ता, हर महीना, हर साल, फॉरएवर दे आर वन। एक ख्याल, एक जबान, एक राय, एक दिल, दे आर वन। और अगर छोड़ना ही सही नहीं है बाइबल के मुताबिक तो फिर मिलने का क्या मजा होगा? नो। तो गहरी और खुली रफाकत के लिए खुदा ने मर्द और औरत को बनाया है, कोई और चीज हायल ना हो। और इसलिए ये मिलना है इतना गहरा, बाइबल के मुताबिक वेल्ड हो जाओ, जुड़ जाओ, ताकि कसरत इज़्दवाज का परहेज हो सके। जो गूंद की तरह जुड़े हुए नहीं है, लोहे की तरह वेल्ड नहीं है, वो दूसरी औरतों, दूसरे मर्दों की तरफ देखना शुरू कर देते हैं, which is against God, against Bible. कसरत इज़्दवाज, एक से ज्यादा मर्द और औरतों के साथ ताल्लुक कौन रखते हैं? जो मियां बीवी आपस में वेल्ड नहीं है, जुड़े हुए नहीं। तो अगर छोड़ना सही हो तो फिर मिलना सही होगा, और जब मिलना सही हो जाए तो फिर 2-2, 3-3 शादियां करना, 2 दिन 4-4 बंदे करना, यह सिलसिला दुनिया में से खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है एक दूसरे के लिए टोटली, होली, एंटायरली मखसूस हो जाना, एक दूसरे के इंतहाई करीब रहना, इससे मुराद है शौहर और बीवी। ये मसीह खानदान में दूसरी बात है। और तीसरी बात, एक तन होना, बिकमिंग वन फ्लैश। एक तन होना एक नए खानदान का जिनसी और जिस्मानी पहलू है।
एक जिस्म होने का मतलब दो जिस्मों को बांध देना नहीं है, हर बात में एक होना है, स्पिरिचुअली, मेंटली, सोशली, एवरीथिंग वन। अगर छोड़ना और फिर मिलना बाइबल के मुताबिक हो जो आप सुन रहे हो, तो एक जिस्म होने का भी आपको लुत्फ आएगा, वरना आपकी जिनसी जिंदगी बिल्कुल अजीब होगी। अगर छोड़ना ही सही नहीं है, मिलना सही नहीं है, तो फिर जो जिनसी पहलू है वो भी बेलुत्फ होगा। पांचवी बात जो मैं शुरू कर रहा हूं, अगर आप लिख रहे हैं, तीसरी, ये 3 पॉइंट तो मैंने बताए हैं, खानदान के लिए 3 जरूरी निकात। अब जो पीछे चल रहा है सिलसिला, उसकी हिसाब से 5वीं बार जो मैं शुरू कर रहा हूं पॉइंट, वो है शौहर और बीवी का। अगर ये दोनों ठीक हो तो फिर औलाद भी बेहतर होगी और फिर फैमिली लाइफ सही फंक्शन करेगी। मुश्किल इधर ही है, जो खुदा ने बनाया मर्द और औरत, इधर ही अगर गड़बड़ हो और शैतान इधर ही गड़बड़ डालता है, फिर सारा सिलसिला खुद बहुत खराब हो जाता है। वक्फ करना एक दूसरे के लिए, अपने आप को महसूस करना अपने आप को, इसको कहते हैं टोटल कमिटमेंट फॉर ईच अदर। इसमें क्या करना है, कमिटमेंट कैसे हो, वक्फ कैसे हो, मर्द और औरत एक दूसरे के लिए, शौहर और बीवी मखसूस कैसे हो, इसका मतलब है एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करना, एक दूसरे के साथ मिलकर मंसूबा बंदी करना, मिलकर खुदा के कलाम का मुताला करना, इकट्ठे मियां बीवी का दुआ करना, और फिर दिल को खुला रखना एक दूसरे के लिए। यह है कमिटमेंट। बी ओपन हार्टेड, स्पेयर टाइम फॉर प्रेयर टुगेदर, कलाम इकट्ठे पढ़ना। जब एलिस बाइबल लेके सुबह बैठती है तो मैं साथ वैसे ही बैठ जाता, ताकि हम इकट्ठे बाइबल पढ़ें। ऊंची आवाज से पढ़ती हैं, मैं उनके साथ साथ हेल्प भी करता हूँ अगर कोई मुश्किल आ जाए। वी सिट टुगेदर एंड वी रीड द वर्ड ऑफ गॉड टुगेदर, वी प्रे टुगेदर। वक्फ कीजिए। हमेशा लोग जो है हमारे लिए ये बड़ा अजीब है कि बाइबल में ये लिखा है और हम क्या करें। बाइबल को सिर्फ पढ़ना ही नहीं, अखबार की तरह जो कुछ खुदा ने कहा बाइबल में, इसको फैमिली लाइफ में अमल में लाना है, ताकि खुदा फैमिली के अंदर आ सके। कमिटमेंट का मतलब यह है मखसूसियत, और वक्फ करने का मतलब यह है कि मियां बीवी के दरमियान कोई पर्दा ना हो, कोई राज ना हो, हर एक बात साफ साफ और खुली खुली होनी, ट्रांसपेरेंट हर एक चीज हो। इससे पता चलता है कि हस्बैंड एंड वाइफ आर कमिटेड फॉर ईच अदर, दे आर ओपन, ट्रांसपेरेंट इन एवरीथिंग। फिर कमिटमेंट और वक्फ करने का मतलब यह है कि एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर दिल से कबूल करना, एक्सेप्टेंस, दिल से, डेप्थ ऑफ योर हार्ट, यू आर एक्सेप्टिंग ईच अदर। और फिर ये वक्फ करना, महसूस करना, इसमें ये बात आती है जिंदा दिली को आपस में कायम रखना, और दोनों इकट्ठे बाहर जाएं, फिरें, घूमें, बातचीत करें, हंसे, खेलें एक दूसरे के साथ। दिस इज वक्फ करना। किसी जगह
ابراہیم نے یا مجھے صحیح یاد نہیں کہ اسحاق نے کسی بادشاہ کو کہا تھا کہ یہ میری بہن ہے، بیوی نہیں، دونوں ہی کیا تو کوئی پتہ نہیں بادشاہ کے محل کے نزدیک ہی کہیں رہ رہے تھے، تو اس نے کہیں گھومتے گھومتے ادھر ادھر دیکھا تو اس نے دیکھا کہ وہ آپس میں میاں بیوی کی طرح کھیل کود کر رہے ہیں، چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں. تو بادشاہ نے اس کو بلا کے تو دیکھے ایسی ایسی بھੈਣ تو تسی تے نہیں بھੈਣ بھرا ہے کیوں جی تسی تے بڑی تفریح کرن دے سو تسی تے بڑا کھیل کود کرن دے سو شغل مغل کرن دے سو میں دیکھ لیا یہ میاں بیوی انج کرتے بھੈਣ بھرا ہی نہیں کرنا. تو پھر انہوں کوئی جواب ہی نہ آیا کہنے لگے تو ٹھیک ہی کہنے ہو بادشاہ. تو یہ ہے کمٹمنٹ، یہ ہے مخصوصیت زندہ دلی کو گھر میں قائم رکھے، گھومے پھرے ہنسے کھیلے، ایک دوسرے کو مکمل طور پر قبول کرے، کھلی کھلی گفتگو کرے، کوئی راز کوئی پردہ نہ ہو. تو دس از کمٹمنٹ، اس کی خاندان میں ضرورت ہے. پھر چھٹی بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ ہے رابطہ، کمیونیکیشن بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف. یہ انتہائی ضروری ہے. ہم بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے کام کرتے ہیں، بڑا دوڑ بھاگ کرتے ہیں، رابطہ نہیں رکھتے ایک دوسرے کے ساتھ نہ. تو بائبل کی تعلیم کے مطابق اور کرسچن فیملی کی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے، موت سے دور رہنے کے لیے رابطہ یا گفتگو، کمیونیکیشن، اوپن کمیونیکیشن، یہ کیا چیز ہے سیکھیں. جن کی شادی ہونے والی ہے، ویٹنگ لسٹ پر ہے، وہ خصوصاً سنیں. جن کی ہو چکی ہے ان کی تو ہو ہی چکی ہے، لیکن سنیں وہ بھی ضرور. نمبر 1، آپس میں بات چیت اور گفتگو کریں کھل کر. منہ کٹی لاچی منہ کر چنا اج کو ہورا وٹیا ہوتا ہے تو ہورا گھر چ تریا پھرنا، جدو ویکنا ادھر والوں کو کھانا ہی پینا. نو 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 منہ کٹی لاچی نہیں ہونا چاہیے. اور سیدھی پنی بن کے نہ جا کر نو نو نو. ہسبینڈ گھر آئے تو باہر آ جائے، آدم بھو آدم کو نہ ہوئے، بہارے آ جائے. آپس میں بات چیت کھلی ہنسے کھیلیں. میرے بڑی بھائی کی بیوی ایک دفعہ ہمارے گھر آ گئی. ہم جیل میں اس وقت منسٹری کر رہے تھے. دوپہر کا جب کھانا کھانے لگے تو ہماری عادت تھی بڑے لطیفے اس وقت بولنا اور ہنس ہنس کے کھانا کھانا. وہ کھانا لگے تو انہوں آدھے گوتا لگ گیا، گوتا تے اندر پیٹا پٹھاؤ گے. کہنے لگی میں نہیں جی تاکہ مڑ کے آؤں تمہیں مل میں کیوں تھی تو بندے کا گلا کھاتا پیتا کٹ لیں. اتنا ہنسنا، اتنا خوش ہونا بچوں کے ساتھ، خاص کر کھانے کے وقت، اوپن زندہ دلی، ہنسنا، مذاق، اور لیکن مذاق لائن کے اندر اندر جتنا خدا کے لوگ کر سکتے ہیں. دوسری بات، ایک دوسرے کو پورے دھیان سے سننا. یہ بڑی کمی دیکھنے میں آتی ہے. عورت نے جی ادھی گل کی ہے تو بندہ وچ ہی پی گیا، جی بندے نے گل شروع کی ہے تو وچ ہی پی جائے. وہ دونوں کا نہیں پتہ لگے کرنا کی دے. ایک دوسرے کو پورے دھیان سے سنیے، آپس میں بات چیت گفتگو کیجئے. یہ ہے کمیونیکیشن. نمبر 3، ایک دوسرے کو قبول کریں جب بات ہو رہی ہے، خوش دلی اور خوش اخلاقی کے ساتھ
ایک دوسرے کی سنیں، ایک دوسرے کو قبول کریں، ایک دوسرے کو توجہ دیں، ایک دوسرے کو دیکھیں۔ ایک ہی شوہر ہے، انہوں نے دیکھے تو اور کی دیکھنا، ایک ہی بیوی ہے، اس کو بھی دھیان سے نہ دیکھیں، اس کی بھی دھیان سے نہ سنیں، تو پھر کسی اور نہیں سنیں گے۔ آپس میں بات چیت کریں، گفتگو کریں، پورے دھیان سے ایک دوسرے کو سنیں، ایک دوسرے کو قبول کریں، خوش دلی اور خوش اخلاقی کے ساتھ۔ ساتویں بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، یہ بڑی غور طلب ہے، جب آدھا گھنٹہ ہوئے گا مجھے بتا دیا کرے، میں برا نہیں مناؤں گا۔ شادیاں کئی قسم کی ہیں اور ان پر بھی ہمیں ہمیشہ کرنا چاہیے غور۔ ایک شادی ہے نظریہ باغ، گارڈن کانسیپٹ آف میرج، جو دنیا میں چل رہی ہے، یونیورسل۔ یہ ہے شادی کے لیے نظریہ باغ۔ اور جو آج کل ہماری دنیا میں عموماً شادی ہے، یہ چائنیز شادی ہے، اس کی بیس چائنا سے چلی۔ اور وہ کیا ہے؟ ایک دفعہ تھائی لینڈ کے ملک میں 20 ایشیائی اور 2 امریکن اسکالرز جمع ہوئے اور ایک کتاب بناؤ شادی مشرق و مغرب لکھی گئی۔ تحقیق کرنے سے ان اسکالرز نے معلوم کیا کہ دنیا میں موجود طریقہ شادی نظریہ باغ کے مطابق ہے، جو کہ چین کے لوگوں نے جاری کیا تھا، اب نظریہ باغ کیا ہے؟ یہ ایک ایسا نظریہ ہے جس میں مرد کی حیثیت مالک کی اور عورت کی حیثیت کھیتی یا زمین کی سی ہے۔ اگر زمین اچھی ہے، کھیتی زرخیز ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مالک زمین چھوڑ سکتا ہے۔ یہ ہے چائنا سے جو شادی شروع ہوئی قدیم وقتوں میں، اس کو کہتے ہیں نظریہ باغ شادی۔ پھر کیا ہوا؟ یہ شادی شروع ہو گئی، ساری دنیا میں یہ پھیل گیا یہ نظریہ، اور آج بھی یہ ہے۔ تو یہ چل گئی دنیا میں بات کہ مرد کی حیثیت مالک کی اور عورت کھیتی، لہذا عورت کم تر سمجھی جاتی ہے، اور آج بھی ایسا ہے۔ لاکھ روپے دی عورت گل کر رہی ہے، بندہ کہ وہ بہ جا، ککڑیاں دی اذان نہیں قبول ہوتی، وہ کہہ کے انہوں بٹھا دے کو چپ کر، ککڑیاں اذان نہیں دے سکتی، وہ تھے حد ہو گئی۔ مرد کی حیثیت مالک کی اور عورت کھیتی کی مانند ہے، لہذا عورت کم تر سمجھی جاتی ہے۔ جیسے اگر زمین پھل نہ دے تو مالک زمین کو ناپسند کرتا ہے، ناچیز جانتا ہے، حقیر جانتا ہے، کم تر سمجھتا ہے۔ اور ایشیا میں خصوصاً، میں ویسٹ کا تو زیادہ علم نہیں رکھتا، ساری ادھر وقت گزارا ہے، میں نے جو کچھ دیکھا ہے ایشین سب کانٹیننٹ میں، خصوصاً ایشیائی ملکوں کے اندر، تو یہی حال ہے۔ عورت کو ناپسند کیا جاتا ہے، ناچیز سمجھا جاتا ہے، حقیر سمجھا جاتا ہے، کمتر سمجھا جاتا ہے، چاہے مرد سے 100 گنا زیادہ عقل مند ہو، خوبصورت ہو، زبردست ہو، کامی ہو، اس لیے کہ وہ عورت ہے اس کو کمتر سمجھا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگر عورت بیٹے کو جنم دے تو وہ اچھی ہے، اگر بیٹی کو جنم دے تو وہ پہلے سے بھی گئی۔ یہ اس نظریے باغ کی شادی نے دنیا میں خاندان کی تباہی کر دی، اور جو بائبل میں خدا نے خاندان بنایا اس کی نفی ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ اس نظریے نے یہ بھی تباہی کی کہ عورت سے جو اولاد ہو وہ مرد کی ملکیت ٹھہرتی ہے، عورت آؤٹ۔ پھر اس کا یہ نقصان ہوا
کہ عورت کے گناہ کو مرد کے گناہ سے زیادہ ہولناک سمجھا جاتا تھا، کیونکہ وہ کمزور تھی، اس کے گناہ کو ایک دم آگ بھڑکتی انسان کے اندر، آپ چاہے سارا دن آوارہ گردی خانہ خرابی کرتا رہے وہ ٹھیک، اگر عورت سے کوئی غلطی ہو گئی تو یہ گناہ عظیم ہو گیا۔ یہ نظریے باغ کی پیداوار ہے۔ اگر عورت کی شادی نہ ہو تو عورت کی شناخت ہی کوئی نہیں دنیا میں، انہوں کہتے ہیں یہ کسی کا ہے، انہوں کوئی نہیں بولے گا، اس کی کوئی قدر نہیں۔ Why so؟ یہ نظریے باغ کی لعنتیں اور نقصانات۔ اور اگر کبھی عورت کے اولاد نہ ہو تو عورت کی عزت تک جاتی رہتی ہے، اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں۔ ٹھہرے، کہاں بائبل میں لکھا ہے کہ اگر عورت کے بچہ نہیں ہوتا تو اس کی عزت نہیں ہونی چاہیے، یا اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے، یا اس پر خدا کی برکت؟ Where written? Nowhere۔ جب عورت کو خدا نے بنایا، مرد کو بنایا، ان کی اولاد نہیں تھی۔ They were blessed. They got authority. They got power. They were independent. They were ruling over the universe under God. بچے نہیں تھے۔ تو نظریہ باغ نے یہ نقصان کیا کہ اگر اولاد نہ کسی عورت کی ہو تو اس کی عزت نہیں، اس کی قدر نہیں، آدمی اس کو چھوڑ دیتا ہے، دوسری کر لیتا ہے، دوسری سے نہ بچہ ہو تیسری کر لیتا ہے، تیسری نہ آپ ہی کسی طرح بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ میں بتا رہا تھا، ایک اور شادی ہے، اس کا ہے سکھ میرج۔ یہ بھی نظریہ، یہ کیا ہے؟ یہ ہے چوری کی شادی۔ یہ چوری کی شادی کیا ہوتی ہے جی؟ بے نکاح شادی، بغیر اوتھ کے، بغیر کووننٹ کے، بغیر وٹنسز کے، بغیر ڈکلریشن کے، مرد اور عورت، نوجوان مرد نوجوان عورت وہ اکٹھے رہ رہے ہیں۔ یہ ہے چوری کی شادی، جو کہ بائبل اس کو منع کرتی ہے۔ ایسے لوگ اپنے بدنوں کو بے حرمت کرتے ہیں اور بعد میں دکھ اٹھاتے اور نقصان برداشت کرتے رہتے ہیں۔ It is terrible situation۔ اور آج کل دنیا میں بہت تیزی سے یہ بات بڑھ رہی ہے کہ نکاح کی کوئی ضرورت نہیں، خدا کے سامنے حاضر ہونے کی کوئی بات نہیں، وہ ٹھیک ہے، مرد اور عورت جوان ہے اکٹھے رہتے ہیں۔ یہ فارنیکیشن ہے، یہ اڈلٹری ہے، یہ ہورمنگروں والا کام ہے، یہ بائبل کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے، اور خدا نے اس کو کبھی یس نہیں کہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں چوری کی شادی۔ میں کہتا ہوں جو عورت جو مرد بغیر نکاح کے اپنا آپ ایک دوسرے کے حوالے کرتے ہیں، ان کو اپنی اہمیت کا ہی پتہ نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ انسان ہے، وہ خدا کی صنعت ہے، وہ جانوروں کی طرح، حیوانوں کی طرح، چوپایوں کی طرح ہے جن کو عقل سمجھ نہیں ہوتی۔ پھر ہے یہ جو چوری کی شادی، اس میں خالی شادی بھی ہے، ایمٹی۔ یہ شادی آپس کی گہری رفاقت اور شراکت اور میل ملاپ کے بغیر ہوتی ہے، لہٰذا جلد یا بدیر یہ سلسلے ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی جڑ گہری نہیں ہے۔ اس لیے یہ کنسپٹ بھی بائبل کے اندر نہیں ہے، نظریہ باغ کا کنسپٹ بائبل کا نہیں ہے۔ تیسری جو بات وہ ہے مسیحی نظریہ شادی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے مسیحی نظریہ شادی میں باہمی عزت، باہمی احترام کا معیار قائم رکھا گیا ہے۔ عزت کے ساتھ، آنر کے ساتھ، سب کے سامنے، خدا کے سامنے، عہد کے ساتھ، بائبل کے سامنے جب ہم قسم کھاتے ہیں، کہتے ہیں یس آئی ڈو،
یہ خدا کی منظور شدہ شادی ہے جس پر وہ سٹیمپ کرتا ہے، برکت دیتا ہے۔ اگر پہلا پطرس اس کا 3 باب اس کی 7ویں آیت دیکھی جائے، افسیو 5 اس کی 33ویں آیت کو پڑھا جائے تو پھر آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ مسیحی شادی جس